बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को रोशनास करें और उन इशूज़ पे बात करें कि जिससे अवामुन्नास का फ़ायदा हो। तो आज भी हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में एजुकेशन का इस वक्त क्या हाल है, स्पेशली जब हम सिंध की बात करते हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एजुकेशन रिफॉर्म्स की बातें की जाती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें की जाती हैं। अमली तौर पर किस कदर हुकूमतें कामयाब होती हैं या सिर्फ सियासी नारे हैं। तो आज भी तमाम इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमने अपने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। तारुफ करवाता चलूँ मैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के जनाब तंजील अब्दुल रऊफ साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। CEC के आप मेंबर हैं। उसके बाद मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। टाइम आपका मैं कम लूँगा। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि एजुकेशन सेक्टर की वफाकी हुकूमत ने तो बातें की, आप भी वफाक में हुकूमत कर चुके हैं। आप समझ रही है कि सिंध में एजुकेशन पे आपने काम किया है। अभी भी कराची से जब हम दूसरे अजला में जाते हैं तो अभी भी टूट फूट का शिकार हैं। बहुत सारी प्राइमरी की इमारतें, स्कूलों की, मॉडल स्कूल की भी आप लोगों ने बात की। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोग जो गोल्स से, जो एम्स थे, उनको हासिल कर पाए या अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और तालीम बेसिक, मैं समझती किसी भी कौम की तरक्की का जो दारोमदार है वो तालीमी इदारे, तालीम को फ़रोग़ देना और तालीम को, बेसिक तालीम को मुफ्त करना, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मंशूर का हिस्सा रहा कि तालीम सबके लिए, सेहत सबके लिए। और आपने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फर्स्ट टाइम जो है मैट्रिक तक तालीम को फिर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत में पिछली जो हमारे सिंध के अंदर इंटर तक की तालीम फ्री की, जिसमें किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह। और बहुत सारी इसमें खराबियां भी पैदा हुई। ये नहीं कह सकते कि हमने हर चीज़ पिछले दौरे हुकूमत में जो कुछ तालीम के साथ हुआ, और आपने देखा कि फिर हमने अपनी ही हुकूमत में जो खराबियां पैदा हुई ना सिर्फ उनको सुधारना चाहा, तमाम अटेंडर्स को जो है वो मशरूर कर दिया फिंगरप्रिंट्स के साथ। और वो टीचर्स जो घरों पे बैठे थे, आप यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा असातिज़ा जो घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे थे, उन्होंने इस अपने इस्तीफे दे दिए, क्योंकि लाज़मी बात एक सिस्टम आया, एक सिस्टम को बाकायदा लेकर आया गया। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद मैं समझती हूँ कि तमाम तर जो तालीम की जिम्मेदारी है वो सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो सका। HEC एक अलहदा से इदारा बना हुआ है, विफाक ने एक अलहदा से एजुकेशन को, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी कोविड के दौरान तमाम सूबाई वुज़रा जो है फेडरल मिनिस्टर के साथ बैठकर पॉलिसीज बनाते हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो सब गलत है, 18th अमेंडमेंट की वायलेशन है। सूबों को मुकम्मल खुद बख्तियारी के साथ आप उनको अपना निसाब करिकुलम जो है वो सूबे खुद बनाएं, ना कि विफाक उठा के उन लोगों से बनवाता है। HEC फॉर एग्जांपल बना के दे रहा है करिकुलम, और वो लोग आते हैं HEC के अंदर जो बाहर मुल्कों की, जिनकी सिटीजनशिप होती है, जिन्होंने जिंदगियां वहां गुजारी होती हैं, जिनका यहाँ से मासिस से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो वहाँ के निसाब को यहाँ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ऐसा हरगिज नहीं। हर इलाके का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, अपना एक कल्चर होता है, अपनी एक सकाफत होती है, अपनी मादरी ज़बान होती है। उसके मुताबिक जब तक आप निसाब तालीम को नहीं लेकर आएंगे, जब तक मैं समझती हूँ कि तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा मोहतरम, आपने वफाक की इंटरफेरेंस की बात की, चूंकि मफाहमत को आप लोग ज़्यादा लीड करते हैं। इससे पहले वफाक में आप लोगों ने मफाहमत से आईनी मुद्दा पूरा किया, तो आप नहीं समझते कि आप और वफाक बैठ के इन चीज़ों पे डिस्कस करें? ओवरऑल लॉस अवाम का है। वफाक इंटरफेरेंस करता रहेगा, आप रोकते रहेंगे। 18th अमेंडमेंट के बाद कोलेशन कहाँ चला गया? आप बड़ेपन का मुजाहरा क्यों नहीं करते? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने रिकंसिलेशन की पॉलिसी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिसको देकर गई थी, उसी को हमने जारी और सारी रखा। और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने उस वक्त भी रिकंसिलेशन की पॉलिसी को लेकर चले। तमाम पॉलिटिकल जमातों को उन्होंने अपना दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उन्होंने पार्लियामेंटेरियन को, हर पार्लियामेंटेरियन को उसके राइट्स दिए, चाहे BISP प्रोग्राम हो। और यही वजह थी कि हम सादा अक्सरियत में थे, और उसके बावजूद हमने यूनानिमसली जो है 18th अमेंडमेंट जो है वो पास करवाई, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातों ने अपनी राय भी दी, सबसे राय भी ली।
اور اس کے بعد انہوں نے ووٹ بھی کیا, اور یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا ہے ویژن, وہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ جب آپ پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں, پاکستان کی خوشحالی کی طرف چلنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو ترقی کی طرف جب گامزن کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ساتھ ملانا ہوتا ہے, اور یہی وہ ویژن ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب 2013 to 18 پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, جب اس کو بھی گرانے کی سازش ہوئی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنے. تو اور ابھی بھی میں قطع کروں, سندھ میں آپ اپوزیشن سے وہ اتنے اچھے تعلقات بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں, ایم کیو ایم ہے, فنکشنل لیگ ہے, سندھ میں آپ بھی ان کو لے کے چلیں. آپ نے دیکھا بہت سارے وزراء جاتے ہیں, چیزوں کو کریتتے ہیں, آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ عوام کو تاثر کیا جا رہا ہے کہ اسکولوں میں عمارتیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہاں بھینسیں بدی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی کے ایک رہنما دکھا رہے ہیں. تو اوور آل ایک اسٹوڈنٹ, ایک ینگ یوتھ کیا دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف الزام تراشیاں چلتی رہیں گی, عملی کام کیوں نہیں ہوتے؟ آپ ان کو آپ کیوں نہیں لیتے؟ آپ اعتماد میں دیکھیں جی, تحریک انصاف کا تو کام یہ تحریک الزام ہونا چاہیے, اور وہ الزامات کے اوپر سیاست کرے. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے پالیسیز دی, ہم ایجوکیشن سسٹم کو پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اندر تمام وہ اسکول جن کی عمارتیں خراب ہیں, جن میں واش رومس نہیں ہیں, وہ بیسک نیڈز جو طلباء کو چاہیے نہیں ہے, وہاں پہ پورا سسٹم دیا جا رہا ہے. یہ اس طریقے سے کسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اتنا درد دل ہے, آپ ایم پی ہیں, آپ جا کے کام کریں, کون آپ کو روک سکتا ہے؟ ہم بھی کام کر رہے ہیں, ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کس لیے ہوتی ہے کہ ہم مسائل کو لے کر آئیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہماری حکومت تھی اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے, راجہ پرویز اشرف بھی کچھ عرصہ رہے, تو تمام پارلیمنٹیرین کا وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کام ہوتا تھا. یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. تنزیل, آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیں سندھ میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ ایک اسٹیک ہے آپ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا, آپ کیوں دور ہیں؟ آپ وفاق میں تو بیٹھ گئے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاق وہ چیزیں وہ صوبوں کو دے رہا ہے, یہاں پہ آپ کا اسٹیک ہے, ایجوکیشن ریفارم کی باتیں ہوئیں, وفاق کی طرف سے کوئی تعلیم میں کوئی اتنا بڑا میں کوئی انقلاب تو نظر نہیں آ رہا؟ تھینک یو سو مچ. پہلے آپ نے مجھے ایک پروگرام میں بلایا. اچھا, میں اس میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں کیونکہ ایک ایجوکیشن سے میرا ڈائریکٹ ریلیشن رہا ہے. دیکھیں, ایک ایچ ای سی کی بات کی باجی نے کہ ایک ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن 2001 میں آیا, ہیک آیا, مشرف صاحب نے بنایا, اینڈ دین اس کو آپ نے فورسی بہت اچھا کیا, ایک اچھا ادارہ بن گیا انٹرنیشنلی, آپ نے اس کی ایکریڈیشنز ہو گئیں. سیکنڈ آپ کے پاس آتا ہے اسکولنگ اور کالج سسٹم. یہ 2 اسکولنگ سسٹمز ہیں جس کو جو کہ ڈائریکٹ ماتحت آ رہے تھے وزیر تعلیم کے پاس. اچھا, آپ نے 18 امینڈمنٹ کے بعد اس کو ڈیوالو کر دی پاورز کو, اور آپ نے صوبے کے پاس لے کے, ویری گڈ, زبردست. ایچ ای سی کو جب آپ نے وفاق سے ہٹا کے صوبے کی طرف لائے, تو یہ اس وقت 18 امینڈمنٹ میں جب ایم کیو ایم کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ جب یہ ڈسکشن ہو رہا تھا, تو اس کے اوپر ایک کوشچن مارک تھا شروع سے, کیونکہ دیکھیں اعلیٰ تعلیم جو ہوتی ہے نا ایچ ای سی, وہ ہمیشہ اچھی کنٹریز میں بھی اس کو فیڈرل کے انڈر رہتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی یونیورسٹی کی رینکنگز ریلیٹ ہوتی ہیں. بٹ اگین ہم نے یہ کہا کہ جی ہم چونکہ اسٹیٹ یونیورسٹیز ہوں گی, پنجاب کی اپنی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں, کراچی یونیورسٹی اپنی اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں, وی ہیو ٹو ورک آن دوز یونیورسٹیز تاکہ ہم ان کی رینکنگ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی طرف لے کے جائیں, اینڈ دین ہمارے پاس کریکولم آتا ہے. ابھی جیسے باچی نے کہا کہ جی کریکولم ہمارا ڈیزائن نہیں تھا, اگین میں یہ تمام الزامات پہ نہیں جا رہا, میں ایک پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوں, میں ایک پروگریسو کی طرف جاتا ہوں, پروگریسو ویژن کی طرف جاتے ہیں. آؤٹ پٹ کیا ہے, چلیں جو ہوا ماضی میں ہوا نا, میں آج کی بات کر دیتا ہوں. ایک کام کرتے ہیں, آپ صوبائی حکومت سے کہیں بیٹھیں اور کریکولم کو, آج اپنے کریکولم کو اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہی کمپیئر کر لیں. آئی ایم ناٹ آسکنگ اباؤٹ کہ آپ یو کے سے کریں یا جرمنی سے کریں یا فرانس سے کریں, آئی ایم آسکنگ اباؤٹ آپ انڈیا سے کر لیں کمپیئر, آپ ایران سے کر لیں, چلیں کمپیئر, آپ ایران کے بھی کریکولم سے آپ بہت پیچھے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ جو کریکولم کی بات آتی ہے, جو پیرنٹس جو پریشان ہوتا ہے اس وقت بھی, کسی بھی کراچی میں, آپ کراچی لیں, حیدرآباد لیں, مطلب انفیکٹ آپ پوری پاکستان کی کریں, ٹھیک ہے, کوئی بھی بچہ کتنے کریکولم سے ایک میٹرک 16 ایئرس کی اپنی پرائمری ایجوکیشن کمپلیٹ کرتا ہے. نمبر 1 فیڈرل, نمبر 2 سندھ بورڈ, نمبر 3 او اے لیولز کیمبرج سسٹم, نمبر 4 آئی بی سسٹم, نمبر 5 از آغا خان سسٹم. یہ 5 بورڈز اس وقت آپ کے پاس پاکستان میں کسی بھی شہر میں چل رہے ہیں. ایک پروگرام ایسا ہی ہے. آپ کس طریقے سے ایک سندھ بورڈ والے بچے کو کمپیئر کر سکتے ہیں فیڈرل سے اور آغا خان سے اور آئی بی سے؟ اٹ مینس تنزیل صاحب وفاق کے آپ پارٹنر ہیں, لیجسلیشن بھی آپ مل کے کر سکتے ہیں. دیکھیں, اب جب یہ پاور ڈیوالو ہو گئی سندھ پروونشل اسمبلیز کی طرف, میں آئی ایم آسکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ وی آر سٹنگ ان کراچی ان سندھ, سو میرا فوکس ٹورڈز پیپلز پارٹی ہوگا کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ میں آ گئی نا 18 امینڈمنٹ لے کے آپ ہی لے کر آ گئے, تو کیوں نہیں آپ نے اس کورس کریکولم پہ کام کیا؟ کیوں آپ کے وزیر تعلیم جو بھی رہے, کیوں نہیں آج اتنا ٹائم ہو چکا, یہ 18 امینڈمنٹ آپ نے پاس کی ارلی 2010 اینڈ 11 میں,
آپ نے اس کے بعد آج 8 سے 9 سال ہو گئے, کیوں نہیں کورس کریکولم پہ کام کیا؟ کسی نے نہیں روکا تھا نا. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, تب بھی آپ کی سندھ میں تو حکومت تھی, فیڈرل میں نہیں تھی, تب بھی کام کر لیتے. پرابلم کیا ہے آج اگر ہم وفاق کے ساتھ بات کرتے ہیں, وفاق یہ کہتا ہے کہ ہم اب آ رہا ہوں, وفاق یہ کہتا ہے جی کورس کریکولم پہ ہم کام نہیں کر سکتے, ایچ ای سی کی رینکنگ پہ ہم کام نہیں کر سکتے, یہ تمام کی تمام پاور ڈیوالو ہو چکی ہیں ٹورڈز پروونشل اسمبلی. اچھا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وفاق. اچھا جہاں سے وفاق, اچھا یہ میں آپ کو ان کا پہلے بتا دوں پھر میں وفاق کی بات بھی کرتا ہوں. وفاق یہ کہتا ہے کہ جی یہ کام ان کے کرنے کے, یہ کام کر دیں, جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم بڑے بھائی ہوتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. اچھا اب وہ بڑے بھائی ہوتے ہوئے کیا کام کر سکتے ہیں؟ وہ کام یہ کر سکتے ہیں, وہ لنکیجز بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل آپ کی ایجوکیشن سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, جو وہ نہیں کر رہے. دیکھیں پرائمری کام اگر مجھے سندھ گورنمنٹ پروویژنل اسمبلیز, چاہے وہ بلوچستان اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی ہو, سندھ اسمبلی ہو, یہ کریں گے تو اسپیسیفکلی ایجوکیشن میں سارا کا سارا کام پھر جائے گا فیڈرل کے کورٹ میں. فیڈرل اس وقت صحیح ہے کہ یہ سارے کام پروویژنل اسمبلی کرے. آپ یہ سوال لیٹس فار ایگزامپل پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے کسی پنجاب گورنمنٹ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں, یار فیڈرل میں تمہاری گورنمنٹ ہے, پروویژن میں تمہاری گورنمنٹ, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہاں یہ سوال ہم پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں, ہوم ورک یہ کمپلیٹ کریں, دین بال ہم ان کے کورٹ میں پھینک سکتے ہیں. میں ان کا الائے ہوں, میں ان کا اس وقت دیکھیں ترجمان کیا ہوں, میں خود اپنے ماضی پہ بھی تنقید کرتا ہوں اور اپنے الائے پہ بھی تنقید کرتا ہوں, کیونکہ ایجوکیشن اتنا بیسک اور امپورٹنٹ میٹر. آپ نہیں سمجھتے کہ وفاقی حکومت کا یہ فیلئر ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو لے کے لیجسلیشن کرنے میں ناکام رہی ہے, وہ کیوں نہیں بیٹھ پا رہی؟ اب تو چلو پارلیمنٹ کی باتیں وفاقی حکومت کر رہی ہے, آپ نہیں سمجھے 2.5 سال کا جو پورا ٹینور آرڈیننس پہ گزار دیا, آپ بھی اس کا حصہ رہیں, آپ اب عوام میں جائیں گے, آپ کو نہیں لگتا کہ عوام آپ سے نہیں پوچھے گی؟ نہیں بالکل ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو پی ٹی آئی جو جن کا وزیر اعظم, جن کی اکثریت ہے, ہم تو الائے ہیں نا. بات یہ کہ بالکل پوچھنا چاہیے عوام نے, اور تو اور وہ اگر یہ سوال یہ کام وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمارا بیسک ہوم ورک کمپلیٹ کر لے پروونشل اسمبلیز, دین وی کین ایزیلی میک اراؤنڈ دا آل پاسبل آؤٹ کمس, جو کہ ہم اس کی بیسس پہ اپنی ایجوکیشن پالیسی کو بنا سکتے ہیں, کریٹ کر سکتے ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ دیکھیں پرابلم ان کی بھی, میں کہیں نہ کہیں اگر میں ایک بات کہوں تو دونوں طرف ایگوز ہیں. اگر میں تمام مقابلے لے آؤں کہ دونوں کی ایگوز ہیں, انہوں نے کہا ایگوز ہیں. اگر یہ آپ کیونکہ فیس ہے نا, ہم نئی نسل, اب یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کی اخلاقیات کو دیکھ رہی ہے, آپ کی ایجوکیشن کو, آپ سے انسپائر ہو کے ہی لوگ آگے آتے ہیں, آپ فیس ہے پاکستان کا. اب تنزیل صاحب نے کہا ایگو کے مسائل ہیں, کیا اس سے آپ ایگری کر رہی ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن الحمدللہ اس وقت جو ہے بہت میچور ہے, اور اس کے اندر وہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں جنہوں نے اس ملک میں سمجھتی پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سال سے ایک طویل زائد 53 سال سے زائد ہسٹری ہے ہماری, جس نے جد و جہد کی ہے, جمہوریت کے لیے جد و جہد کی ہے. ہم نے کوئی ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے, ہم اسی ملک میں رہے, ہماری بھی پارٹیز کو توڑنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ آج بھی ہم اسی نظریے اسی ویژن کو لے کر چل رہے ہیں. ہم ڈیوائڈ نہیں ہوئے, ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ کیم ہے کون سی, کیا ہے, کس کی, آپ کس کو آپ نے بلایا, کس طریقے سے نا. کوئی پاکستان ہے تو کوئی جو ہے حیدرآباد ہے, تو کوئی مہادرآباد ہے, تو کوئی ابھی آپ اگر کسی ایسے بلاتے, کسی سے بات کرتے, تو اس میں مجھے کہا گیا کہ جی کوئی پی ٹی آئی کے ایم این اے آ رہے ہیں, کوئی اس کا آ رہا ہے, تو مجھے پارٹی نے بھیجا. دوسری بات یہ, میں ابھی آپ سے ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں, بات اس سے کی جائے جس کو نالج ہو نا. ہم بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں 10 سالوں سے ہم بیٹھے ہوئے, ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کو, اور جی ٹھیک ہے, آپ تو صرف یہی بات کریں گے نا. آپ کو ہم نے جو کیا تو عوام ہمیں بار بار منتخب کر رہے ہیں. آپ مجھے بات کرنے دیں, میں چلی جاتی ہوں, آپ ان سے بات بولیں, کمپلیٹ کریں. بات یہ ہے کہ ہماری ایگو تو نہیں, میں نے کہا کہ ہم الحمدللہ جمہوریت پہ, سیاسی اقدار پر یقین رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سب بار بار اپوزیشن نے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, صدر آصف زرداری صاحب نے, شہباز شریف نے پرائم منسٹر کو دعوت دی کہ آپ کو ہم معیشت پر, ہم ملک کی حالات پر آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایگو اس شخص کے اندر ہے جس نے اپوزیشن سے آج تک ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. ایگو اس شخص کے اندر ہے جو اپوزیشن کو اپنا دشمن, ذاتی دشمن سمجھتا ہے. ایگو اس شخص کے اندر ہے کہ جو سلام کا جواب نہیں دیتا, تو وہ اس کو کہیں گے ایگو, نہ کہ آپ نے دونوں کو ٹھہرا دیا. آپ سچی بات کہیں نا, آپ ایک منسٹری کے لیے آپ نے اپنے یہاں کی جو مردم شماری تھی اس پہ آپ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے, آپ نے تمام سسٹم پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے. ابھی ایچ ای سی نے آپ کا بی اے ایم اے پروگرام بند کر دیا.
آپ یہ بتائیں کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ 2 سال کے لیے لوگ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو غریب گھرانے سے ہوتے ہیں, وہ پرائیویٹ, وہ کالجز میں پڑھتے ہیں, وہ پرائیویٹ پڑھتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کہاں جائیں گے؟ آپ کی آواز کیوں نہیں اٹھی کراچی کے لیے؟ آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ اس وقت کراچی کے طلباء کے ساتھ, کالجز کے اساتذہ کے ساتھ, کالجز کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی پالیسی وفاق نے رکھی, آپ نے تو آواز نہیں اٹھائی. بریک لیتے ہیں پلیز.